अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गोरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस केस के बाद अल अजीजिया रेफरेंस केस में भी बाइज्जत तौर पर बरी कर दिए गए। नैब ने अपने घुटने टेक दिए, 2 समातों में फैसला सुना दिया गया। फैसला सिर्फ 7 मिनट महफूज रहा और उसके बाद नवाज शरीफ साहब को इंसाफ दे दिया गया। जस्टिस आमर फरूक की अदालतों में फौरी तौर पर इंसाफ की फराहमी का यह अमल इस कदर तेज है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सिर्फ 2 समातों में इस फैसले को सुना दिया गया। मेरिट पर फैसला सुना गया। उसके बाद शवाहद नैब की तरफ से शवाहद ना होने पर नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। नवाज शरीफ के सर पर जो ताहयात नाअहली की तलवार थी उसको खत्म करने के लिए भी प्रोसीजर शुरू कर दिया गया है। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा ही अहम दिन था और आज जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आने के बाद रिलीफ दिया जा रहा है वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ा हैरानकुन है। आगे जाके हम इस व्लॉग में तफसीलन बात करेंगे। आज सारी अदालती कार्रवाई पर जो जजेस की तरफ से रिमार्क्स आए, अमजद परवेज मलिक और नैब प्रोसिक्यूटर ने जो इस पर कानूनी नुक्ते उठाए उस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा अहम केस सुना जा रहा है, जुल्फकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल। इस पर आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के बड़े तारीखी रिमार्क सामने आए हैं और ये 9 रुकनी बेंच इस केस को सुन रहा है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह जिनके बड़े सख्त रिमार्क सामने आए हैं, उन्होंने कहा कि किस तरह हम एक फैसले के बाद एक नजरसानी अपील के बाद इस केस को छू भी सकते हैं, किस तरह हम इस केस को बदल सकते हैं, किस तरह हम रिव्यू में जा सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अब इस फैसले को बदल सके। कानूनी नुक्ता बताना होगा कि हम किस बुनियाद पर इस केस को सुने। आज जो अदालती कार्रवाई हुई, बिलावल भुट्टो इसमें मौजूद थे, आसफ अली जरदारी भी मौजूद थे और ये तमाम तर समाअत लाइव टेलीकास्ट की जा रही थी। इसका तमाम हवाला आप तक शेयर करूंगा। मेरे वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो नाज़रीन, आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा ही अहम दिन था। वो अहम दिन हो भी क्यों ना, आज नून लीग के अवानों में बंगड़े और मिठाइयां तकसीम की जा रही है। सारी पार्टी खुश है, कारकुनान खुश है। खासकर मरियम नवाज, जिस तरह वो कहती थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान लाने से पहले और 2024 के इलेक्शन से पहले दोनों पलड़ों को, तराजू के पलड़ों को बराबर किया जाए। और आज जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तमाम रेफरेंसेस से बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया, उसके बाद नून लीग के लिए आज का यह दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। नाज़रीन, इससे पेशतर कि मैं आज की इस अदालती कार्रवाई पर बात करूं, इससे पहले मैं कुछ इसका पस मंजर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये केस क्या था आज जिसकी बुनियाद पर यह सारी हेयरिंग हुई और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया गया। नाज़रीन, ये जो केस था अल अजीजिया स्टील मिल, ये एक सऊदीया में एक स्टील मिल है जो 2001 में मियां शरीफ की तरफ से सऊदीया में बनाई गई और कहा यह जाता है कि इस स्टील मिल का जो बेशतर पैसा था इसको डेवलप करने के लिए या इसको बनाने के लिए वो सऊदी हुकूमत या सऊदी जो हुक्मरान है उनसे लिया गया और उसके बाद कतर के शाही खानदान की तरफ से इसका एक बड़ा जो है वो रकम अदा की गई और उसके बाद मियां शरीफ ने इस जो है वो स्टील मिल को डेवलप किया, खड़ा किया। इसको जो लुक आफ्टर करते थे वो हुसैन नवाज थे
اور ناظرین میں حیران کن آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو سٹیل مل ہے یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے والد نے بنائی تھی اور ان کے بیٹے حسین نواز اس کو لک آفٹر کر رہے تھے، لیکن اس کا جو 97 جو بینیفیشری تھا، 97% جو بینیفیشری تھے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب تھے۔ اب جس بنیاد پر، اور یہ سب سے اہم کیس تھا جس میں 7 سال قید اور 10 سال کے لیے میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر کوئی بھی عوامی عہدہ رکھنے کے اوپر ان کو سزا دی گئی تھی کہ آپ نہ تو کوئی عوامی عہدہ رکھ سکتے ہیں 10 سال کے لیے، اور آپ 7 سال آپ کو اڈیالہ جیل گزارنے پڑیں گے۔ اس کے بعد کچھ طبی بنیادوں پر نواز شریف صاحب کو ریلیف دیا جاتا ہے اور وہ لندن شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اب ناظرین میں آپ کو اس میں ایک بات بتاتا ہوں کہ حسین نواز کے کوئی ذرائع آمدن بھی نہیں تھے کہ جہاں سے وہ اتنے پیسے لے اور اس کے بعد وہ العزیزیہ سٹیل مل کو کھڑا کر سکے، بنا سکے، اتنی بڑی سرمایہ کاری کر سکے۔ تو پھر یہ سرمایہ کاری کہاں سے آئی؟ یہ سرمایہ کاری میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے آئی۔ لیکن آج جب نیب نے شواہد پیش نہیں کیے تو جسٹس عامر فاروق اور گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے فرمایا گیا کہ مفروضوں کی بنیاد پر کسی کو بھی سزا نہیں دی جا سکتی، کیونکہ نیب پروسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ حسین نواز صاحب کے ذرائع آمدن نہیں تھا تو ہو سکتا ہے کہ یہ پیسے میاں محمد نواز شریف صاحب نے دیے ہوں۔ تو اس پر جسٹس عامر فاروق اور اورنگزیب صاحب نے کہا کہ یہ کس طرح ہم ایک مفروضے کی بنیاد پر اس طرح کسی کو بھی سزا دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین جسٹس گل حسن اورنگزیب کی طرف سے ایک بڑا حیران کن ریمارک سامنے آیا کہ اگر آپ کو نیب آپ پر احسان کر رہا ہے تو آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نہیں چاہتے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب بری ہو سکے۔ آج بھی امجد پرویز ملک صاحب نے اس پر کچھ جو ہے وہ آرگومنٹس کیے، اور اس کے بعد نیب پروسیکیوٹر کے پاس کہنے کو کوئی بات ہی نہیں تھی، وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ دوبارہ یہ ریفرنس جو ہے وہ نیب کو واپس بھیج دیا جائے، اور 2 دفعہ ان کی یہ جو درخواست ہے اس کو مسترد کیا گیا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا لمبے 1-2 گھنٹے دلائل سننے کے بعد۔ اور اس کے بعد یہ جب فیصلہ صرف، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حیران کن کس لیے ہے کہ جب عمران خان کے فیصلے آتے ہیں تو 2-2 منتھ آپ اس پر، جس طرح ریسنٹلی انٹرا پارٹی الیکشن جو الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا، اور تقریباً 3 منتھ کے بعد یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف سنایا گیا، اور اس کے لیے ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی، تب جب الیکشن پاس تھے تب یہ فیصلہ سنایا گیا، اور اس کے بعد ناظرین آج صرف 7 منٹ میں یہ فیصلہ سنایا گیا اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو کلین چٹ دے دی گئی۔ اب میں ایک اور بات آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ آخر نواز شریف صاحب کو اتنی تیزی سے انصاف دیا کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ نواز شریف صاحب سے یہ تمام وعدے رسمیں جو کیے گئے تھے وہ اب نبھائے جا رہے ہیں کہ اس طرح سے، اس پیٹرن کے تحت، اس عدالت سے، اس چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے آپ کو ان گراؤنڈ جو فورمز پر آپ کو انصاف دیا جائے گا، اور اسی طرح یہ سارا سکرپٹ چل رہا ہے۔ اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو جس طرح نیب نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے کہ ہمارے پاس شواہد نہیں ہے، اگر آپ کے پاس شواہد نہیں تھے تو اس کے بعد جس طرح واجد ضیاء صاحب کی جو ایک انہوں نے جی آئی ٹی بنائی، اور اس کے بعد جس طرح اتنے بڑے پلندے تھے جب میاں محمد نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ کی طرف سے سسیلین مافیا، گاڈ فادر اور اس طرح کے خطاب دیے گئے، تو کیا وہ خطاب نواز شریف صاحب کی جو کرپشن ہے اس کو دیکھے بغیر دیے گئے تھے؟ اگر نواز شریف صاحب اتنے ہی بے داغ تھے، اتنا ہی ان کی شخصیت جو ہے کرپشن کیسز سے پاک تھی، تو تب اس وقت کے
جو سپریم کورٹ کے اعلیٰ ججز تھے تب ان کے یہ ریمارکس کیوں تھے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے اور سوال ہم اٹھائیں گے۔ اور آج جس طرح نواز شریف صاحب کو یہ انصاف ملا، کیا پاکستان تمام پاکستانیوں کو اسی سپیڈ سے اور اسی گراؤنڈ ریالٹیز پر انصاف مل رہا ہے؟ یہ آج ایک میں بڑا سوال چھوڑے جا رہا ہوں جس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، ایک اور اہم کیس سپریم کورٹ میں ہے جس کی سماعت آج کی گئی اور اس کے بعد جنوری میں اس کی اگلی ڈیٹ جو ہے وہ پھر سے سماعت ہوگی۔ آج اس سماعت کو سننے کے لیے آصف علی زرداری، بلاول بھٹو لائیو اس کو دیکھ رہے تھے اور یہ لائیو ٹیلی کاسٹ کی جا رہی تھی جس کو تمام پاکستانی دیکھ سکتے تھے۔ ناظرین، اس میں بڑے اہم دلائل سنے گئے۔ چیف جسٹس کی طرف سے یہ بھی پوچھا گیا، پہلے چیف جسٹس نے یہ کہا کہ 11 سال ہو گئے یہ ریفرنس، صدارتی ریفرنس کو سنا نہیں گیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پر جو وکیل کا بڑا ایک معصومانہ سوال تھا، انہوں نے کہا یہ تو سپریم کورٹ کو جواب دینا ہوگا کہ آخر اس ریفرنس کو کیوں نہیں سنا گیا۔ یہ بڑا اہم سوال تھا۔ اس کے بعد ناظرین، اس پر عدالت نے کچھ معاون بھی مقرر کر دی ہیں جس میں کافی عمران خان کے جو وکیل ہیں وہ بھی اس میں معاون ہوں گے، کیونکہ وکیل تو وکیل ہوتے ہیں، وہ جن کو بھی ان کی خدمات کی ضرورت ہوگی وہ ان کے معاونت کے لیے تیار ہوں گے۔ اس میں اعتزاز احسن صاحب کو بھی ایز اے معاونت جو ہے وہ مقرر کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ ناظرین، اس کیس میں جو منصور علی شاہ، جسٹس منصور علی شاہ کے بڑے اہم ریمارک سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کن بنیادوں پر یہ ریفرنس سنیں، اور اس کے بعد کیونکہ اس میں ایک نظر ثانی اپیل بھی ہو گئی ہے، فیصلہ بھی آ گیا ہے، عمل درآمد بھی آ گیا ہے، اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہم اس بات کے مجاز ہی نہیں ہے کہ ہم اس فیصلے کو چھو بھی سکے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر بادی النظر میں غلط بھی تھا یا ہے تب بھی ہم اس فیصلے کو بدلنے کے مجاز نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے اعلیٰ ججز کی طرف سے کیا گیا ہے۔ تو سپریم کورٹ اس بات کا حق نہیں رکھتی کہ اپنے کسی اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے کو بدل سکے۔ تو یہ اب ایک بہت بڑی ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا اب ذوالفقار علی بھٹو کے اس عدالتی قتل کو، اس فیصلے کو کیا بدلا جا سکے گا؟ کیا ریویو میں جا سکتے ہیں؟ جس طرح آج قاضی فائز عیسیٰ نے اعجاز الاحسن، جسٹس اعجاز الاحسن کے اس خط کا جواب میں ایک خط لکھا اور کہا کہ اگر آپ کو تحفظات ہیں تو ہم ان تحفظات کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کی طرف سے پھر بیٹھیں گے اور پھر ہم اس پر کوئی فیصلہ کر لیں گے، اور جس طرح 3 رکنی کمیٹی فیصلہ کرے گی ہم اسی فیصلے کو امپلیمنٹ کریں گے۔ تو ناظرین، آج یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد اس وقت جو ریفرنس میں جو 5 سوالات آصف علی زرداری کی طرف سے کیے گئے تھے، میں وہ ریفرنس جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ پہلا جو سوال تھا آصف علی زرداری کی طرف سے، ریفرنس میں لکھا گیا کہ کیا یہ جو پھانسی تھی یہ انسانی حقوق کا آئین تقاضا تھا؟ کیا انسانی حقوق کی پامالی نہیں کی گئی؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، فیصلہ کر لیا گیا اور اس فیصلے کو کیا تمام ججز کی مشاورت اور اکثریت سے لاگو کیا گیا؟ تیسرا سوال کہ اس میں جو اس سزا میں جو قانونی نقائص موجود تھے اس کو دوبارہ جو اپیل میں سنا گیا تھا یا ذوالفقار علی بھٹو سے جو ان کی اپیل کا حق بھی لے لیا گیا تھا؟ یہ اہم سوالات تھے جو آج پڑھے گئے عدالت میں۔ دوسری طرف ناظرین، قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت پوری آب و تاب سے چمک رہے ہیں، کیا ضیاء الحق کو جو اس وقت وہ دنیا میں نہیں ہے، کیا جس طرح کہا یہ جاتا تھا کہ اگر وہ گناہگار ہوں گے،
یہ اس وقت سوشل میڈیا پر بڑا اہم جملہ جو ہے وہ گردش کر رہا ہے کہ اگر ضیاء الحق جو ہے انہوں نے ایک سازش کے تحت ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگوایا تو کیا اس کے بعد کیا ضیاء الحق کو قبر سے نکال کے آپ پھانسی لگائیں گے؟ تو اگر یہ معاملات نہیں ہو سکتے، آگے بڑھ سکتے، جس طرح منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو چھونے کے مجاز ہی نہیں ہے، تو پھر یہ معاملات کس طرح آگے بڑھیں گے؟ اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔